बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही थी कुरान करीम की तफसीर के माखिज़ क्या हैं, हम कुरान की तफसीर कैसे करेंगे और कहाँ से हम तफसीर लेंगे। तीसरा दर्जा है आसार सहाबा। कुरान करीम को समझने के एतबार से सहाबा कराम को जो खुसूसियात हासिल हैं वो किसी और को हासिल नहीं थी। पहली बात तो ये कि बराह रास्त कुरान करीम को इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। जहां कहीं उनको कोई मुश्किल बात पेश आती तो अल्लाह के रसूल से पूछ लेते और अपनी तसल्ली कर लेते। दूसरी खास बात जो सहाबा में मौजूद थी, कुरान मजीद उनके सामने नाजिल हुआ, वो आयत के बारे में समझते थे कौन सी आयत किस मौके पर और किस बारे में नाजिल हुई है। और आपको पता है, मैंने शान नज़ूल के बारे में कल अर्ज़ कर दिया था कि आयत को समझने के लिए और कुरान फहमी के लिए शान नज़ूल की कितनी अहमियत है, उसके बगैर कुरान करीम को समझना बहुत मुश्किल है। और तीसरी अहम खुसूसियत जो सहाबा को थी, कुरान करीम उनकी ज़बान में नाजिल हुआ, उसके मुफरदात और लुगत को अच्छी तरह वो जानते थे। तो अब सहाबा कराम से किन किन मौक़ों पर कुरान करीम की तफसीर ली जाएगी। पहले तो आपने ये बात समझ ली, अगर किसी आयत की तफसीर कुरान से हो रही हो तो हम वहीं से लेंगे, कुरान से ना हो रही हो तो हम हदीस से लेंगे, और अगर हदीस से ना हो रही हो तो अब सहाबा के अक़वाल की तरफ आएंगे। इसलिए कि हमारे नज़दीक सहाबी की बात भी क्या है, हुज्जत और दलील है। सहाबी की बात हुज्जत और दलील होती है, इसलिए कि सारे के सारे सहाबा आदिल हैं, सारे सहाबा आदिल हैं। कोई सहाबी झूठ नहीं बोलता था, कोई सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब नहीं करता था। इसलिए हज़रात मुहद्दिसीन किराम जब रावियों पर जरह करते हैं कि कौन सी हदीस के रवायत में कौन है, तो जरह करते जाते हैं कि फलां ऐसा था, यूं था, उसका रहन सहन, उसका चलना फिरना, उसका उठना बैठना, उसका खाना पीना, उसकी बोल चाल, किरदार, गिरफ्तार, हर चीज पर मुहद्दिसीन बहस करते हैं। लेकिन जब आगे सहाबी आ जाता है तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं। बस सहाबी के आदिल होने के लिए, उसके सिक्का और सच्चा और मजबूत होने के लिए यही काफी है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो इसलिए सहाबा के बारे में बहस नहीं की जाती। बाकी रावियों पर बहस होगी, फलां रावी ज़ईफ है, क्या है, आदिल है, क्या है, भूल जाता है, नहीं भूलता, निसियान गालब था, नहीं था, क्या था, पूरी बहस करके हदीस को लिया जाता। इतनी छानबीन होती है हदीस की। हदीस के मामले में किसी को माफ नहीं किया जाता। गालिबन इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह से किसी ने हदीस के बारे में पूछा कि आपके वालिद मोहतरम भी हदीस बयान करते हैं, क्या उनसे हम हदीस ले लिया करें? फरमाने लगे किसी और से पूछ लो, मेरे वालिद हैं, मुझसे ना पूछो। अल्लाहु अकबर। तो पूछने वाले ने कहा आपसे पूछना है। थोड़ी देर सर झुकाया, फिर फरमाने लगे हदीस नबवी का मामला है, मैं खामोश नहीं रह सकता। फरमाया मेरे वालिद से रिवायत न लिया करो। बैठों तक को नहीं छोड़ा। जहां पर भी हदीस नबवी का मामला आया, जिस पर जरा करनी थी, खूब जरा की कि कौन सा आदमी सही था, कौन सा ज़ईफ था। ऐसी हदीस नहीं पहुंची हम तक। तो बहरहाल जब आगे सहाबी आ जाते हैं तो सब क्या हो जाते हैं, खामोश, कि बस ये सहाबी ये रसूल है, इसके लिए इतना ही काफी है। वरना अहादीस की छानबीन के लिए इतनी तहकीक की गई, आप अंदाजा लगाइए। हज़रात मुहद्दिसीन इतना एहतमाम फरमाते थे, इतना उनको पता था कि कौन सी हदीस सही है और कौन सी ज़ईफ है, और इसमें कौन कौन से रावी गड़बड़ करने वाले हैं। हज़रत हारून और रशीद रहमुल्लाह के ज़माने में हदीस रिवायत करने वाले एक जेली रावी को पकड़ के लाया गया, जो जेली रिवायतें गढ़ा करता था। हारून और रशीद ने हुक्म दे दिया, इसको सजाए मौत दे दो।
लटका दो इसे। ये अल्लाह के नबी की तरफ झूठ मंसूब करता है, लटका दिया जाए इसको। अब वो वज़ा, वो जेली रिवायतें गढ़ने वाला कहने लगा, हारून और रशीद को कहने लगा कि आप मुझे तो कत्ल कर देंगे, लेकिन आपके मुसलमानों में जो इतनी ज्यादा जेली रिवायतें गढ़ गढ़ कर मैंने मशहूर कर दी हैं, शामिल कर दी हैं, उनका क्या बनेगा? वो तो अब चलती रहेंगी। हारून और रशीद ने कहा कोई बात नहीं, तू फिक्र न कर, तू तो पहले कब्र में पहुंच, हमारे पास अब्दुल्ला बिन मुबारक मौजूद है, वो तेरी जेली गढ़ी हुई रिवायतों को अलग अलग करके तेरी कब्र में तुझे पहुंचा देगा। इतने माहिर थे ये लोग कि कौन सी हदीसें जेली हैं और कौन सी सही हैं। इतनी छानबीन। अली बिन मदीनी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो फरमाते हैं जब किसी इलाके में हम किसी मुहद्दिस के बारे में सुनते कि वो हदीस बयान करते हैं, तो जब हम हदीस लेने के लिए जाते तो पहले उस आदमी के बारे में पूरे मोहल्ले और बस्ती वालों से छानबीन करते, ये बंदा कैसा है, इसका उठना बैठना कैसा है, इसका लिबास कैसे है, इसकी कमाई कैसी है, खाना पीना कैसे है, सच्चे हैं झूठे हैं, लड़ाके झगड़े करने वाले तो नहीं है। कितने लोग हमसे पूछते अपनी बेटी का रिश्ता देना है आपने इनको। इतनी तहकीक हदीस के बारे में की जाती थी, फिर हदीसों को जमा किया जाता था। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हदीस के मामले में इतना एहतमाम किया गया है, तो इसलिए आज भी आप देखें ये जेली रिवायतें जो पुराने जमाने में लोगों ने गढ़ गढ़ कर, राफसियों ने गढ़ गढ़ कर, खारजियों ने गढ़ गढ़ कर जखीरा हदीस में उनको डाल दिया था, मुहद्दिसीन ने उनको परख के अलग अलग करके साइड पे कर दिया। इसलिए सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी रिवायात आज शेयर हो रही हैं, कोई कहां से लेकर कोई कहां से लेकर कोई कहां से लेकर, जिनमें अक्सर जेली और मनगढ़ंत होती हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई बात हदीस के कर आए, उसकी पहले तहकीक करें, फिर उसको आगे शेयर करें, वरना आगे शेयर मत करें। अक्सर बातें जेली हैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया वाले वो तो चाहते हैं ना कोई नई बात हम लोगों तक पहुंचाएं और उससे आह वाह की दाद लें, तो जेली बातें फिर इसी तरह की होती हैं। तो जेली रिवायात, मनगढ़ंत और मौजू रिवायतें बहुत ज्यादा आम हैं, लिहाजा इनसे बचने की कोशिश करें। बिला तहकीक के किसी बात को आगे शेयर मत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कदब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मुझ पे जानबूझ के झूठ बोले उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब देखिए उमूमन आम तौर पर एक अल कासिब हबीबुल्लाह आम तौर पर कहते हैं हदीस है, कोई हदीस नहीं है। ये हदीस की किसी किताब में इसका नाम और निशान तक नहीं है। इस तरह की बेशुमार बातें हैं। कहीं आते जी औरत बच्चे को दूध पिलाती है तो एक कतरे पर 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है, कहीं कोच कहीं इस तरह की झेली रिवायात की भरमार है, इनसे बचें। बहरहाल बात लंबी हो रही है, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब आगे आ जाते हैं सहाबी, तो सहाबी का सहाबी होना ही उसके आदिल होने के लिए काफी है। तो सहाबी से तफसीर कैसे लेते हैं? बाज मजामीन में जब तारज मालूम होता है तो सहाबी की तफसीर उस तारज को खत्म करती है। तारज का मतलब दो बातें होती हैं, एक तरफ ये एक तरफ ये। कौन सी अमले? जैसे मिसाल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से सवाल किया गया कि कुरान करीम में एक जगह पर है क़यामत के दिन कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, क़यामत के दिन कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, और एक दूसरे मकाम पर यह है कि वो आपस में एक दूसरे का हाल दरियाफत करेंगे। और आप देखें एक जगह पर यह है कि आपस में कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा और हाल दरियाफत नहीं कर सकेंगे, और दूसरी जगह पर है कि एक दूसरे का हाल दरियाफ्त करेंगे, सवाल करेंगे एक दूसरे से। तारज आया ना? देखिए एक मकाम पर यह है कि कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा, एक दूसरे का हाल अहवाल, कोई सवाल जवाब, आपस में किसी का कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दूसरे मकाम पर यह बात फरमा दी कि एक दूसरे से सवाल करेंगे। तो क्या मतलब है इस बात का? बज़ाहिर तारज है, एक दूसरे के खिलाफ बात है। तो याद रखें पहली बात का ताल्लुक पहली बार सूर फूंके जाने से। जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो सब कुछ खत्म, अब कोई किसी से सवाल जवाब कर ही नहीं सकेगा।
اور دوسری بات کا تعلق کہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے، سوال جواب کریں گے، وہ دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد ہے۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، پھر سوال و جواب بھی ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جس لیے موقع محل کو پہچانا جائے گا، اور یہ تفسیر صحابی بتائے گا، ورنہ بظاہر تعارض ہوا تو آپ اس تعارض کو کیسے ختم کریں گے؟ تعارض کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ اور بات ہے، دوسری جگہ اور بات ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک اور آسان مثال دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنا، یعنی ایمان لانا۔ ایک اور نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ایک اور آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا تھا والدین کی خدمت کرنا۔ اور ایک اور نے یہی سوال پوچھا تھا، اس کو آپ نے فرمایا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب تعارض ہو گیا نا، ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ افضل عمل یہ ہے، دوسری میں افضل عمل یہ ہے، تیسری میں افضل عمل یہ ہے، کون سا عمل افضل ہے؟ کس کو ہم مانیں، کس کو چھوڑیں؟ تو یہ تعارض ہے۔ تو بظاہر ہمارے ذہن میں یہ منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث میں تعارض ہے اس لیے ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی کوئی تعارض نہیں ہے، موقع محل کی مناسبت سے اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ جو آدمی نماز میں سستی کرتا تھا اس نے پوچھا افضل عمل کیا ہے، تو اس کو نماز کی تاکید فرمائی۔ جو والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا تھا اس نے پوچھا افضل عمل کیا ہے، تو اس کو والدین کی طرف توجہ دلائی۔ جو بخیل آدمی تھا اس نے جب پوچھا افضل عمل کیا ہے تو اس کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، موقع محل کی مناسبت۔ اب دیکھیں جس طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا بھائی؟ نماز کا۔ سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ اور دوسری حدیث آپ کو ملے گی سب سے پہلے سوال ہوگا قتل کے بارے میں، ناحق قتل کے بارے میں، فلاں کو کیوں قتل کیا تھا۔ اب تعارض تو ہو گیا، ایک حدیث کہتی ہے جی نماز کے بارے میں پہلے سوال ہوگا، دوسری کہتی ہے قتل کے بارے میں پہلے سوال ہوگا، تو تعارض ہوا۔ تو اس کا جواب محدثین دیں گے۔ جو آدمی سرسری طور پر خود حدیث کی کتاب اٹھا کر پڑھ لے پھر اس کا اشر یہی ہوتا ہے، آخر کار وہ منکر حدیث بن جاتے۔ تو ہر چیز استاد سے سیکھنی پڑتی ہے۔ تو تعارض کوئی نہیں ہے۔ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں۔ تو حقوق اللہ میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی اور حقوق العباد میں سب سے پہلے پوچھ قتل کی ہوگی۔ دونوں طرح کے حقوق الگ الگ ہیں، الگ الگ بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو جب تعارض ہو اس تعارض کو ختم کرے گا صحابی کی تفسیر۔ نمبر 2، بعض آیات کے مفہوم میں ابہام سا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، پھر صحابہ کے اقوال سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ صحابی کا قول آتا ہے پھر وضاحت ہوتی ہے، ورنہ نہیں پتہ ہوتا اس کا کیا مطلب ہے۔ جیسے لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، تو یہ بڑی نشانی سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے سبز رف رف مراد ہے۔ تو یہ صحابی نے اس کی وضاحت فرمائی، ورنہ کسی کو کیا پتا چلنا تھا۔ اسی طرح بعض الفاظ قرآنی کی مراد بھی صحابہ بتائیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں ہے کأسن دہاقا، اب اس سے کیا مراد ہے؟ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو صحابی رسول نے بتایا، حضرت عبداللہ بن عباس نے، کہ کأسن دہاقا سے مراد بارا ہوا جام ہے جو مسلسل پلایا جائے گا۔ اور نمبر 4، قرآن کریم کی متعدد آیات جن کا واقعاتی پس منظر صحابہ کے بیان سے معلوم ہوتے ورنہ نہیں پتہ ہوتا، جیسے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کب نازل ہوئی، کیا ہوا، کس بارے میں کہا گیا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، کیا مراد ہے اس سے؟ یہ تفسیر سمجھائے گا صحابی۔ تو حضرت عبداللہ، چونکہ شان نزول پتہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں عکاس، مجنہ اور ذوالمجاز یہ بازار لگتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بڑے، جیسے یہاں پہ اتوار بازار، بدھ بازار، جمعہ بازار، ایسے یہ بڑے بڑے بازار لگتے تھے۔
اور ان بازاروں میں خلاف شرع کام بھی ہوتے تھے. جیسے آج کل بازاروں میں جہاں کہیں بازار لگتا ہے تو لوگ ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے باہر لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں. یورپ میں ایسے ہوتے ہیں. اور بعض جگہوں پر وہ ڈھول والے کھڑے کرتے ہیں اور ڈھول بجاتے رہتے ہیں. کوئی مداری بٹھا دیتا ہے, کوئی کچھ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ہماری دکان کی طرف کیا ہو جائیں, متوجہ ہو جائیں. تو یہاں پر خلاف شرع کام ہوتے تھے, بت پرستیاں بھی ہوتی تھیں. تو صحابہ اکرام کو تامل ہوا کہ ان بازاروں میں تجارت کریں یا نہ کریں, چونکہ یہاں پر تو یہ کام بھی ہو رہا ہے. ہم ان بازاروں میں تجارت کریں یا نہ کریں, تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرما دیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, تم اپنے کام سے کام رکھو, اپنا کام کر سکتے ہو. بات سمجھ آ گئی؟ ان بازاروں میں جا کر خرید و فروخت کرنا تمہارے لیے جائز ہے. جیسے صفا اور مروہ پر جو دو بت رکھے ہوئے تھے مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں, ان کو سلامی پیش کرتے تھے. جب صفا مروہ کی سعی کرنے کا موقع آیا, صحابہ کرام کو تردد ہوا ہم کریں یا نہ کریں, تو اس پر قرآن نے بتایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. ورنہ یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا مطلب ہے یہاں پر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, یہ صفا مروہ کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں, کیا کہا جا رہا ہے؟ تو اصل واقعہ یہ ہوا تھا, صحابہ نے کچھ تردد کیا تھا کہ یہاں پر بت رکھے ہوتے تھے, اب ہم سعی کریں یا نہ کریں, کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, آپ صفا مروہ کی سعی کرو. تو یہ تفسیر بھی صحابی واضح کرے گا, شان نزول اور شان ورود بتائے گا, تب بات کھلے گی کہ اس کا یہ مطلب ہے. اسی طرح 5ویں صورت صحابی کی تفسیر کی, بعض احکام عام معلوم ہوتے ہیں لیکن صحابی کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ عام نہیں ہیں بلکہ خاص ہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم میں یہ بات فرمائی کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. اب یہ حکم عام لگتا ہے کہ ہر عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہوگی. قرآن کریم کے اندر یہ حکم بالکل عام ہے, عام یعنی سب کو, ساری عورتوں کو شامل ہے جن کا خاوند فوت ہو جائے, ہر عورت کو شامل ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اب صحابی یہاں پر تفسیر کر کے, خاص کر کے, وضاحت کر کے صحابی بتائے گا کہ کچھ خاص بھی ہے. جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے بلکہ اس کی عدت بچے کی ولادت ہے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ سبیہ اسلیمیہ کے شوہر فوت ہو گئے تھے, قتل ہو گئے تھے. یہ 40 دن بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا. تو معلوم ہوا حاملہ کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے بلکہ بچے کی پیدائش ہے. یہ مسائل آپ نے سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء میں تفصیلاً پڑھ لیے ہیں. پھر صحابی کی تفسیر کا ایک اور طریقہ, کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کیا تفسیر کریں یا صحابی سے لیں. تو دیکھیں بعض دفعہ قرآن کریم میں کسی کا تذکرہ ہوتا ہے تو مبہم سا ہوتا ہے, اس کی وضاحت نہیں پتہ ہوتی اس سے کون لوگ مراد ہیں, کس کی بات ہو رہی ہے, کسی ایک فرد کی بات ہو رہی ہے, کسی پوری جماعت کی بات ہو رہی ہے, کس کے بارے میں یہ آیت ہے. جیسے ہذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ 2 آدمی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انہوں نے جھگڑا کیا. اب دیکھیے کیسے پتہ چلے گا کیا مراد ہے بھائی, کون 2 آدمی ہیں, کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے, یہ کون 2 لوگ ہیں. اب یہ صحابی بتائے گا. تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قسم کھا کر اٹھاتے ہیں کہ وہ لوگ مراد ہیں جو بدر میں ایک دوسرے کے مد مقابل مارکا ہرا ہوئے تھے. یعنی جب بدر میں ابتدا ہوئی تھی نا, جنگ بدر کی جب ابتدا ہوئی تھی تو کفار کی طرف سے عتبہ, شیبہ اور ولید, یہ 3 لوگ سامنے نکلے تھے نا, اور مسلمانوں کی طرف سے کون آیا تھا شاباش, حضرت علی اور حضرت حمزہ اور تیسرے حضرت عبیدہ. یہ 3 حضرات مسلمانوں کی طرف سے سامنے نکلے تھے. پھر آپس میں
ان کا آمنا سامنا ہوا، پھر اس کے بعد معمول کے مطابق جنگ شروع ہوئی تھی. تو اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور کبھی کبھار کوئی آیت منسوخ ہو چکی ہوتی ہے، وہ کسی اور کو پتہ نہیں چل سکتا، وہ صحابی کو ہی پتہ ہوتا ہے. وہ صحابی بتائے گا کہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں، روزہ فرض ہونے کے بعد ابتدا میں جوائز تھی، چاہے تو روزہ رکھ لیں، چاہے تو فدیہ دے دیں. ہر آدمی کے لیے، آپ ہیں، میں ہوں، جو بھی ہے، ابتدا میں ہر آدمی کے لیے جوائز تھی، یا روزہ رکھ لیں یا فدیہ دے، دونوں میں سے ایک کام کر لیں. لیکن بعد میں فدیہ دینے والی بات کیا ہو گئی؟ منسوخ. فدیہ والی بات بعد میں کیا ہو گئی؟ منسوخ. اب فدیہ نہیں، اب روزہ رکھنا پڑے گا. ہاں، فدیہ باقی رہا صرف اس آدمی کے لیے جس کو کبھی بھی صحت کی امید نہیں ہے. نہیں، وہ ایسا مریض بن چکا کہ اس کو کوئی امید نہیں کہ میں ٹھیک ہوں گا تو روزہ رکھ لوں گا. اب اس نے آگے قبر میں ہی جانا ہے. ہاں، جو بیمار، جس کو بیماری کے بعد ٹھیک ہونے کی امید ہے، وہ بھی فدیہ نہیں دے گا. وہ جب ٹھیک ہوگا تو روزہ رکھے گا. یا کوئی ایسا بوڑھا آدمی ہے، انتہائی کمزور اور نحیف ہو گیا ہے، ضعیف ہے، بہت نحیف ہو گیا، اب اس کو دوبارہ صحت کی تو کوئی امید نہیں ہوتی نا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کوئی بات نہیں، فدیہ ادا کر دے. لیکن جو صحت مند ہیں، جوان لوگ ہیں، ان کے لیے فدیہ نہیں ہے، وہ روزہ ہی رکھیں گے. تو یہ بتایا کس نے؟ صحابی نے. اس کے بعد آ جائیے، تو 3 ماخذ آپ نے سمجھ لیے. قرآن کی تفسیر قرآن سے، نمبر 2 حدیث سے، نمبر 3 اقوال صحابہ سے، نمبر 4 لغت عرب. قرآن کریم کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں نازل ہوا نا. تو اب عربی لغت جہاں پر کچھ کہہ رہی ہوگی، اس کے اعتبار سے تفسیر ہوگی. عربی لغت میں اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے، اس جملے سے کیا مراد ہے، اس کے مطابق تفسیر ہوگی. انا جعلناہ قرآنا عربیا. آپ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے، جب بنی اسرائیل نے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا عصا کیا کیجئے، پتھر پر ماریے. وَاضْرِبْ امر کا صیغہ ہے، ماریے اپنا عصا. تو اب عربی لغت یہ بتا رہی ہے کہ وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ضرب کے بعد جب صلہ با آتا ہے تو اس، یہ عربی لغت کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، آپ کو اگرچہ بات سمجھنا ہے کوئی بات نہیں. جب ضرب کے بعد، ضرب کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں، ضربہ کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، چلنا بھی ہوتا ہے، مارنا بھی ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتے ہیں ضربہ کے معنی. تو اب اتنے معنی ہیں تو وضاحت کیسے ہوگی؟ تو بھائی عربی لغت میں اصول ہے، جب ضرب کے بعد صلہ با آتا ہے تو اس کا معنی مارنا ہی ہوتا ہے. ضرب کے بعد صلہ با آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنا. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے پتھر پر. ورنہ جناب سر سید احمد خان صاحب نے جو یہاں پر تفسیر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا عصا لے کر پہاڑ پہ چڑھیے، عصا ٹیکتے ٹیکتے اوپر پہاڑ پہ جائیں اور وہاں جا کر پانی تلاش کریں، وہاں پر کوئی چشمہ وغیرہ مل جائے گا. یہ قرآن کی تحریف ہے، تفسیر نہیں ہے. یہاں پر ہم عربی لغت کو دیکھیں گے، عربی لغت کیا کہتی ہے. اور اسی طرح خاتم النبیین عربی لغت میں کس کو کہتے ہیں، ہم اس کے مطابق تفسیر کریں گے. قادیانیوں والی تفسیر تو ہم نہیں لیں گے. یا اسی طرح فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ہے، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ہے. اب اس میں عربی میں لحم، گوشت اور چربی سب کو شامل ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کہہ دی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کہ خنزیر کا صرف گوشت حرام ہے، چربی کھا سکتے ہیں. نہیں 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 نہیں، لحم عربی میں گوشت چربی سب کو شامل ہے. اسی طرح یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر آدمی کو ان کے امام کے ساتھ لیا جائے گا، ان کے امام کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا، جو ان کا مقتدا ہوگا، جو ان کا پیشوا ہوگا قیامت کے دن، اس کے نام سے ان کو بلایا جائے گا. انبیاء کے حوالے سے علماء میں وہ جس کے پیچھے چلا ہوگا ان کے ناموں سے بلایا جائے گا. تو اب
بعض لوگوں نے یہاں پر غلطی یہ کی ہے کہ امام کو ام کی جمع قرار دے کے کہنے لگے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا. بالکل جھوٹ ہے. کسی کو بھی ماں کے نام سے پکارا نہیں جائے گا. ایسی بات کوئی نہیں ہے. امام ام کی جمع یہاں پر نہیں ہے. عربی لغت کو دیکھا جائے گا. یہاں پر امام کا معنی مقتدا ہے, پیشوا ہے, جو جس کے ڈگر پر جس کے راستے پر چلا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا. تو یاد رکھیں قرآن کریم میں اپنی رائے سے تفسیر کرنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. ہاں رائے اگر ایسی ہے جو مقصود تک پہنچنے والی ہے, مطلوب تک پہنچنے والی ہے, اور امت کے جو اسلاف تھے خیر القرون کا زمانہ, تابعین, تبع تابعین, صحابہ, ان کی تفسیر کے خلاف نہیں ہے, پھر تو وہ رائے اچھی ہے. لیکن اگر وہ رائے ایسی ہے جو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کے خلاف ہے تو ایسی رائے مذموم ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا تفسیر میں. میں آپ کو مثال دیتا چلتا ہوں. قرآن کریم میں آپ نے پڑھا بالجبت والطاغوت. جبت کیا ہے, طاغوت کیا ہے, کہ یہ دو بتوں کے نام ہیں. جبت اور طاغوت سے مراد دو بتوں کے نام ہیں جن کی زمانہ جاہلیت میں پوجا ہوتی تھی. یا طاغوت سے مراد ہر وہ طاقت جو اللہ تک پہنچنے سے روکے, ہر وہ طاقت جو دینی راستہ میں رکاوٹ بنے, ہر وہ طاقت جو جنت تک لے جانے میں رکاوٹ بنے, اس کو طاغوت کہتے ہیں. شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں. تو اب یہ ہے لغت عرب کے مطابق تفسیر. لیکن بعض لوگوں نے یہاں پر تفسیر میں رائے کی, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. رافضیوں نے کہا کہ جبت سے مراد ابو بکر اور طاغوت سے مراد عمر ہیں. کہتے ہیں ابو بکر اور عمر مراد ہیں اس سے. اتنے بدبخت لوگ ہیں. اب اسی طرح قرآن کریم کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر چیز کا خالق ہے. تو اب بعض لوگوں نے یہاں پر رائے کی کہ جب اللہ ہر چیز کا خالق ہے تو قرآن بھی مخلوق ہے, معاذ اللہ. تو قرآن کو مخلوق کہہ دیا, حالانکہ قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو کس سے بنایا ہے, کلمہ کن سے. کس سے؟ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. جب اللہ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن, ہو جا. کن کا مطلب کیا ہے؟ ہو جا, بن جا, تیار ہو جا. فیکون, پس وہ ہو جاتی ہے, تیار ہو جاتی ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ نے جب اس کائنات کو, زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے, یہ سارا کچھ جب بنانے کا ارادہ کیا, اللہ نے فرمایا کن, ہو جا. یہ زمین بھی بن گئی, آسمان بھی بن گئے, چاند, سورج, ستارے, پہاڑ, دریا, سارا کچھ بن گیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے نا. یہ جانور, یہ حیوانات, یہ چاند, سورج, ستارے, پہاڑ, درخت, زمین, آسمان, بر و بحر, یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. لیکن یہ جو کن ہے یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے؟ نہیں. یہ جو اللہ نے فرمایا کن, یہ مخلوق نہیں ہے. اس کے کہنے سے جو چیزیں وجود میں آئی ہیں وہ مخلوق ہیں. کن تو اللہ کا کلام ہے, کن اللہ کا کلام ہے, تو وہ مخلوق نہیں ہے. اس طرح قرآن بھی اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا یہ فتنہ قرن اول میں بہت زیادہ اٹھا تھا. یہاں تک کہ یاد رکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وفات بھی اس فتنے کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ قرآن کو مخلوق نہیں کہتے تھے, اور اس زمانے میں باقی لوگ جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے ان کی وجہ سے امام بخاری پر تشدد ہوئے, جیل جانا پڑا. یہاں تک کہ امام بخاری نے خود اپنے لیے دعا کی, یا اللہ زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی, اپنے پاس بلا لے. یہ اس زمانے میں قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا بہت زیادہ فساد اٹھا تھا. شکر اللہ کا کہ اب یہ نہیں ہے. اس وقت ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہیں, مقابلہ کیا ان فتنوں کا, اس لیے آج دب چکا ہے. یا اسی طرح اب دیکھیں قرآن کہتا ہے ارکز برجلک, اپنے پاؤں زمین پر ماریے, اپنے پاؤں زمین پر. تو اب ایک بدبخت نے یہ کہا کہ بھائی ڈانس کرنا قرآن سے ثابت ہے, ناچنا قرآن, بھائی کدھر ہے؟ کہتا قرآن میں ارکز برجلک, اپنے پاؤں زمین پر مارو تو یہ ڈانس کرنا ہے. استغفر اللہ. حالانکہ ارکز برجلک, جائیے ذرا پورا واقعہ دیکھیے. ایوب علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے جب بیمار ہو گئے تھے, بیماری شدت اختیار کر گئی اور
ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, سب کوئی چھوڑ کے چلا گیا, ایک بیوی ان کے پاس رہ گئی, اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. یہ آگے انشاءاللہ تذکرہ آئے گا, حضرت ایوب علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ سنیں گے. تو حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑ گئے, ساری نعمتیں چھن گئی. پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ٹھیک کر دیا, اور اس کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا تھا آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر اپنا پاؤں مارا, وہاں پر جبرائیل نے پار مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. فرمایا اس پانی سے غسل کرو. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور ٹھیک ہو گئے. یہ اور کچھ برجل کون سے کہا گیا ہے. تو جب تک ہمیں موقع محل یا لغت عرب معلوم نہیں ہوگی, اس وقت تک اگر دائیں بائیں کریں گے تو تفسیر نہیں تحریف ہوگی. اب یہ مطلب تو نہیں آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا اور کچھ برج لکھا بس زمین پر پاؤں مارو تو بس پاؤں مارو. اور تھانوی رحم اللہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا حضرت جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو قرآن میں آیت آتی ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا, اے ایمان والو رائنا نہ کہو بلکہ کیا کہو وقولوا انظرنا. تو کہنے لگا حضرت میں تو جب قرآن پڑھتا ہوں تو میں تو رائنا پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں رائنا نہیں پڑھتا, آگے اگلے والا جملہ پڑھتا ہوں انظرنا, رائنا پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے اور ترجمے میں لکھا ہوا تھا اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو. حضرت نے فرمایا بھائی بات سنو, جب قرآن کی تلاوت کرو نا رائنا پڑھ کے جایا کرو, یوں پڑھا کرو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا, یوں پڑھ کے جایا کرو. سورہ بقرہ میں آپ نے تفسیر پڑھ لی اس کی, لیکن قرآن کا ترجمہ خود نہ پڑھا کرو, یہ کام چھوڑ دو. خود ترجمہ پڑھ رہا تھا نا, اس کو کدھر سے سمجھ آنی تھی کیا مطلب ہے. حالانکہ جہاں پر اس آیت میں جو یہ بات فرمائی جا رہی ہے تو ایمان والوں کو منع کیا کہ اللہ کے نبی کو مخاطب کرنے کے لیے رائنا نہ کہا کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن میں پڑھ نہیں چھوڑ دو اس کو. جب اللہ کے نبی سامنے موجود ہیں تو آپ کو مخاطب کرنے کے لیے رائنا مت کہو, کیونکہ یہودی کیا کرتے تھے اس لفظ سے شرارت کرتے تھے. رائنا کو کھیل کر راعینا کہتے تھے, اور اللہ کے نبی کو کہتے تھے ہمارے چروائے ہماری طرف دیکھو. یہودی بدبخت شرارت کرتے تھے, اس لیے اللہ نے رائنا کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حالانکہ صحابہ کا مطلب تو یہ ہوتا تھا کہ رائنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت رکھیے, یعنی الفاظ ایسے استعمال کرنا آسان فہم میں تاکہ ہم بھی سمجھ جائیں, ہم دیہاتی لوگ بھی ہیں بیچ میں, یہ مطلب ہوتا تھا. اب اسی طرح قرآن کریم میں ہے کونوا قردۃ خاسئین. کونوا قردۃ, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا کہا, ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. لیکن یہاں پر بھی منکرین حدیث نے تحریف کی ہے, جیسے غلام احمد پرویز چکڑالوی اور یہ عبداللہ چکڑالوی اور غلام احمد پرویز, یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ بندر بنے نہیں تھے. منکر ہیں اس بات کے, کہتے ہیں بنی اسرائیل بندر نہیں بنے تھے. تو بھائی قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بندر اور خنزیر کی طرح رسوا ہو جاؤ, بننے نہیں. جیسے بندر رسوا ہوتا ہے ایسے یہ بھی رسوا ہو جائیں, یہ مطلب ہے. تو یہ بالکل قرآن کی تحریف ہے. شکلیں مس ہو گئی تھیں, احادیث بتا رہی ہیں کہ بنی اسرائیل کی شکلیں بدل گئی تھیں. آپ نے سورۃ البقرہ میں تفصیلاً اس کو پڑھ لیا. بیچ میں دیوار دی گئی, پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے بھی تھے, پھر 3 دن بعد وہ مر گئے تھے. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے, آج کل عوام میں جو بات مشہور ہے کہ آج کل جو جنگل میں بندر ہیں یہ بنی اسرائیل بگڑے میں, غلط, جھوٹ. یہ بندر تو پہلے سے ایک مخلوق چلی آتی ہے. بنی اسرائیل جو بگڑ کر شکلیں مس ہو کر بندر بنے تھے وہ 3 دن کے بعد ختم ہو گئے تھے. کوئی مسخ شدہ قوم ہو تو اس کی آگے نسل نہیں چلتی. بندر تو پہلے سے بھی جنگل میں مخلوق تھے. اللہ کے نبی سے بھی صحابہ نے یہی بات پوچھی تھی, آپ نے فرمایا تو بندر تو پہلے کی ایک مخلوق ہے جو پہلے سے چلی آتی. بنی اسرائیل ان جیسے بنے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے بندر نہیں ہوتے تھے, بنی اسرائیل بندر بنے تو آگے بندر چل پڑے, ایسی بات ہرگز نہیں ہے. آ گئی سمجھ؟ اسی طرح ابھی ایوب علیہ السلام کی بات ہوئی تھی, ایک بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں. عوام نے, میں نے اس لیے کہا نا من گڑت باتوں کو آگے مت پھیلائیے, عوام نے یہ بات مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. سراسر جھوٹ ہے. پیغمبر کی توہین اور تحقیر اور تذلیل ہے. انبیاء کو اللہ کوئی ایسی بیماری نہیں لگاتے جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں. نبی کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگتی. یہاں تک لوگوں نے, یہ عوام میں یہ باتیں مشہور ہیں, اور من گڑت کے سگو وائزوں نے اپنی تقریروں اور بیانوں میں ان باتوں کو بیان کیا اور کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم خوب رلائیں. کہتے ہیں ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے, کوئی کیڑا نیچے گرتا پھر اٹھا کے زخم میں ڈال دیتے اور ان کو اٹھا کر باہر کوڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا تھا. معاذ اللہ,
خدا کے بندو نبی کی توہین ہے یہ. اللہ کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں لگاتے جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں. بیمار ہوئے ایوب علیہ السلام, کتنا عرصہ بیمار ہوئے, مختلف اقوال اس میں بھی, لیکن بیماری کیا تھی نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا. تو کسی کو اس میں عرضہ سرائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. انبیاء کا جسم ہر چیز پر حرام ہے, تو ہم نبی کا جسم کیڑے کیسے کھا سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو قرآن مجید کی تفسیر کے 4 ماخذ آپ نے پڑھے. آگے چلیے, قرآن کریم کی تفسیر کا 5واں ماخذ اقوال تابعین. اقوال تابعین, جہاں پر قرآن بھی خاموش, حدیث بھی خاموش, اقوال صحابہ بھی خاموش, اب وہاں پر ہم قرآن کی تفسیر لیں گے تابعی کے قول سے. تابعی جس نے صحابی سے پڑھا ہوتا ہے, کہ صحابی نے تابعی کے سامنے کبھی کوئی تو تفسیر کی ہوگی نا, اس کی وضاحت تو کی ہوگی, اس لیے تابعی جو تفسیر کر رہا ہے اس کو لے لیجئے. صحابی جو تفسیر کر رہے ہیں اس کو لے لیجئے. چونکہ صحابی شاگرد ہے, تابعی شاگرد ہے صحابی کا, اور صحابی شاگرد ہے کس کا؟ نبی کا. صحابی شاگرد ہوتا ہے نبی کا. تو اب تابعین کے اقوال کو تفسیر میں ایک خصوصیت حاصل ہے, جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر صحابہ سے پڑھی ہے. تو جہاں پر تابعی کوئی بات وضاحت کر دے کہ شاید کا یہ مطلب ہے, بس اس کو لے لیجئے, اپنی مرضیاں وانہ کیجئے. اور 6 نمبر پر ہے تدبر اور استنباط. یہ تفسیر کا آخری ماخذ ہے, تدبر اور استنباط. قرآن کریم کے نکات, اس کے اسرار, چونکہ ایک بہت گہرا سمندر ہے, اس کے اندر غوطہ زن ہونا ہر آدمی کا کام نہیں ہے, اہل بصیرت کا کام ہے. تو اہل بصیرت, فقہاء اور محدثین اور مفسرین کسی آیت میں غور و فکر کر کے اس کا نتیجہ نکال لیتے ہیں. ہمارا کام وہ نہیں ہے, ہم نہیں نکال سکتے. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن یاد رکھیں, اگر کوئی آدمی قرآن کی تفسیر میں کوئی ایسی بات بیان کرے جو اجتہاد اس کا ایسا ہے جو قرآن, سنت, اجماع صحابہ یا لغت عرب یا تابعین کے اقوال کے خلاف ہے, تو ان 5 کے ساتھ وہ ٹکراتا ہے, تو ایسی بات کو تفسیر کے مقابلے میں ہم بالکل نہیں لیں گے. اگر کوئی ایسے اجتہاد اور استنباط کرتے ہیں جو قرآن کے بھی خلاف, حدیث کے بھی خلاف, اقوال صحابہ کے بھی خلاف, اقوال تابعین کے بھی خلاف اور لغت عرب کے بھی خلاف, اس کو ٹھوکر پہ رکھتے ہیں, اس کو ہم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. حدیث میں, یہ قرآن کریم میں تفسیر میں اسرائیلی روایات بھی بہت زیادہ ہیں, ان کے حوالے سے انشاءاللہ کل وضاحت کریں گے. ابھی آج ٹائم پورا ہو گیا, اسی پر اکتفا کرتے ہیں. چلیں بس.